अस्सलाम वालेकुम खातून हज़रात, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। इम्पोर्टेंट खबरें हैं और ख़ास तौर पे अभी जो रिसेंटली जो अभी आप कह रहे हैं कि मोस्ट रिसेंट वो ये है कि ब्रेकिंग न्यूज़ ये चल रही है कि अफ़गानिस्तान की तरफ से अटैक हुआ है पाकिस्तान के ऊपर। पाकिस्तान की जो सरहदी चौकियाँ हैं उन पे उन्होंने अटैक किया है और ये ज़ाहिर है कि रिटेलिएशन है जो कि पिछले दिनों में हमारी तरफ से अटैक उनके ऊपर हुआ था। ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था और हमारी जो फ़ौज है वो इसके लिए तैयार भी थी। तो इसकी अभी चूँकि ये डेवलपिंग स्टोरी है, इसकी तफ़सीलात पूरी उस तरह नहीं आ रही हैं कि खुदा न ख़ास्ता अगर कोई नुकसान हुआ है या नहीं हुआ है, वो तो अभी पता चल जाएगा। लेकिन ये बड़ी इम्पोर्टेंट एक डेवलपमेंट है जो सबसे पहले हम इसके ऊपर बात कर लेंगे। और फिर इमरान खान की सिचुएशन है, उनके साथ जो हो रहा है, उनकी बहनों के साथ जो हो रहा है, उनकी एक बहन आज आपको मालूम है, पढ़ लिया होगा आपने कि वो गिरीं और बहुत बुरी तरीके से गिरीं और उनके साथी जो थी एक खातून वो भी बहुत बुरे तरीके से गिरी हैं। उनका भी ज़रा देखेंगे कि अब ये किधर लेके जा रही हैं सिचुएशन को। और जो एक और मैसेज इमरान खान की तरफ से आया है बुशरा बीबी के ज़रिए, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ-साथ ये भी हम देख रहे हैं कि पीटीआई जो है वो टोटल डिस्ट्रे में नज़र आ रही है। अब देखना ये चाहिए कि जो अफरीदी साहब हैं, उनकी क्या स्ट्रैटेजी है। अफरीदी साहब के ऊपर भी खुद भी एक अटैक आ रहा है, बल्कि गंडापुर साहब उसको लीड कर रहे हैं। बल्कि आज तो गंडापुर साहब ने ये कह दिया कि मेरी जो सिक्योरिटी उन्होंने वापस ले ली है। लेकिन दूसरी तरफ से ये ऐलान हुआ कि उनके तो पास 77 गार्ड्स मौजूद हैं अभी भी। आप अंदाज़ा कीजिए, 77 गार्ड्स लेके ये फिरते हैं और फिर भी कहते हैं कि जी हमें सिक्योरिटी नहीं मिल रही। बहरहाल इसके साथ-साथ हम थोड़ा-सा ज़रा जो इंटरनेशनल खबरें हैं वो भी करेंगे। आज इम्पोर्टेंट स्टेट ऑफ द यूनियन एड्रेस प्रेसिडेंट ट्रंप कर रहे हैं। हम इस वक़्त जो बोल रहे हैं एज़ वी स्पीक, वो वहाँ पे तकरीर कर रहे हैं स्टेट ऑफ द यूनियन की। और हम वेट नहीं कर सकते थे क्योंकि लेट हो जाना था। और फिर हम जब आपसे कल बात करेंगे तो हो सकता है अगर कोई इंपॉर्टेंट उन्होंने डिसीजन किया हो, ख़ास तौर पर ईरान के हवाले से, तो उस पर हम बात कर लेंगे। लेकिन साथ-साथ जो चीज़ें चल रही हैं उसको हम ज़रूर ज़ेर बहस लाएँगे। और इन तमाम अमूर पर गुफ्तगू करने के लिए और इनको ज़ेर बहस लाने के लिए हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब साद हफ़ीज़ साहब। साद भाई से बात करते हैं। साद भाई अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम साहब। बहुत शुक्रिया साद भाई। एक तो ये है कि जो अफ़गानिस्तान की तरफ से अटैक हुआ है, आप भी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इस तरह की रिटेलिएशन होगी? जी हाँ, एक्सपेक्ट कर रहा था। मैं क्लोजली ट्रैक करता हूँ इसको। नॉर्मली सोशल मीडिया ही पे आती हैं रिपोर्ट्स, ये काउंटर अटैक अटैक काउंटर अटैक ये चलते रहते हैं। और ये जो एक्सपेक्टेड था कि बमबारी होगी, अब रमज़ान के दरमियान करनी पड़ी इन्हें दिखाने के लिए कि भाई हम बड़े एक्टिव हैं इस एरिया के अंदर काउंटर टेररिज्म में, क्योंकि शहादतें बहुत सी हुई हैं आपको पता है अफवाज में। तो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे और उनकी जो रिटेलिएशन हुई है देखने में तो ये आ रहा है कोई ऐसी खास नहीं थी। जैसे आपने कहा अपने इंट्रो के अंदर के अफवाज पाकिस्तान की तैयार थी और उन्होंने रिपल्स कर दिया था ये अटैक जो हुए हैं। लेकिन जो बड़ी प्रॉब्लम है कसाना साहब, वो इस तरह के जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं वहाँ से तालिबान के कि हम खुद कुछ बॉम्बर्स हमारे पास बहुत हैं, हम पाकिस्तान पे अनलीश करने वाले हैं। और ऐसी एस्केलेटरी जो लैंग्वेज है दोनों तरफ से नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये कोई मिलिट्री सोल्यूशन तो उसका है नहीं। लोगों ने जितना मिलिट्री सोल्यूशन ट्राई करना था वो तो 30-40 साल से कोशिश करके और नाकाम हुए वहाँ अफगानिस्तान के अंदर। तो अब मुझे ये नहीं पता कि अकोमोडेशन हो सकती है तालिबान के साथ या नहीं। लेकिन आजकल जो सिचुएशन है बड़ी डेलिकेट है और मेरे ख्याल में इसकी वजह से ज़्यादा ये जो है शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आजकल दोहा गए थे, क्योंकि वहाँ काफ़ी उनके तालिबान के साथ कॉन्टैक्ट्स भी हैं। ये भी कहते हैं कि भाई अल जजीरा जो है वो उसकी जो कवरेज है वो एंटी पाकिस्तान हो गई है, प्रो तालिबान हो गई है। एंड इन एनी पॉइंट मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो प्रॉब्लम है ये लगता है कि अभी कोई सोल्यूशन इसका है नहीं। लेकिन सादी इसमें जो आपने कतर का जिक्र किया है, कतर वगैरह भी अब थोड़ा सा रीअलाइनमेंट के फेज़ में चले गए हैं, क्योंकि जो पहले हालात थे सऊदी अरब के, यूएई के और आपस में इनके ताल्लुकात काफ़ी अच्छे थे। लेकिन अब ये जो रिसेंटली पिछले 4-5 माह में 6 माह में जो हुआ है, सऊदी अरब ने अपनी लाइन पकड़ी हुई है। अब इवन अफ़गानिस्तान के ऊपर भी ये तमाम के तमाम ममालिक जो हैं वो अब एक अजीब सी सिचुएशन में है। कोई आपस में वो इत्तेफाक नहीं है। अब यूएई जो है वो एक लाइन ले रहा है, कतर जो है वो दूसरी लाइन ले रहा है, पाकिस्तान जो है वो एक और लाइन ले रहा है। तो यही वजह है कि अब पाकिस्तान ने भी थोड़ा सा फर्म स्टैंड लिया है कि हम अफगानिस्तान के ऊपर अपना जो स्टैंड है वो आपके कहने पे चेंज नहीं करेंगे। इसी वजह से जो कतर के साथ मीटिंग की आप जिक्र कर रहे हैं, उसमें भी कतर ने ये रिक्वेस्ट किया जी हम आपको ब्रीफिंग देना चाहते हैं।
جی ہاں، وہ بھی سننے میں آیا ہے، لیکن قطری انفلوئنس کافی ہے طالبان کے اوپر، اور وہ وہاں جو ہے سچویشن پاکستان کے لیے تو صرف قطر سے یہ بھی نہیں ہے نا کہ پاکستان کے ساتھ ان کے ٹریڈ تعلقات جو ہیں بڑے امپورٹنٹ ہیں، ان کے ڈپازٹ رکھے ہوئے سینٹرل بینک کے اندر پیمنٹس کے لیے، تو یہ بڑی امپورٹنٹ باتیں ہیں. تو میرا نہیں خیال کہ یہ جو ہے دونوں طرف یہ ایکٹیویٹی ہے، دونوں طرف. ایک تو اچھا، دوسری چیز جو ہے بڑی امپورٹنٹ ہے کہ بھائی وہ جب یہ اسرائیلیوں نے اٹیک کیا تھا قطر کے اوپر، دوحہ کے اوپر، اس وقت وہ کافی ریٹل ہو گئے تھے، کافی ان کے لیے تو ان کو بھی سیکیورٹی چاہیے. تو یہ بھی ایک سچویشن ہے کہ سیکیورٹی ٹائز بٹوین قطر اور پاکستان وہ بڑھے اور سولیڈیفائی ہوں. تو میرا یہ خیال ہے کہ طالبان کو اگر کسی طرح بھی منانا ہے یا جو کچھ بھی کرنا ہے وہ قطر کے تھرو ہو سکتا ہے. یہ میں پوائنٹ ریز کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. اچھا جی، عمران خان صاحب کے اوپر کیا سچویشن چل رہی ہے اس کا ذرا ہمیں بتائیں، وہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ جی ہاں، اب دیکھیں آپ نے کل رات کو جو ہوا، میں نے آپ کو بھیجا تھا، آپ نے بھی دیکھا ہے خیر، اور لے گئے، انجیکشن لگایا، اب سنا کہ ایک اور لگے گا. لیکن مجھے ایک چیز سمجھ میں نہیں آتی کسانہ صاحب، بالکل، اور لارجر اسکیم میں تو سمجھ میں آتی ہے کہ بھائی کوئی ڈیل نہیں ہونے والی دونوں پارٹیز کے اندر، کوئی ڈیل، یہ باتیں ہی ہوتی رہتی ہیں. پی ٹی آئی کے ورکرز کو کنفیوز کرنے کے لیے باتیں ہوتی رہتی ہیں کہ ڈیل ہو رہی ہے کہ کوئی وہ اور ایکٹیویٹیز نہ کریں. اب میں دیکھ رہا تھا کہ پی ٹی آئی پاکستان کی لارجسٹ پارٹی ہے. اگر آپ گوگل کریں تو اس سے لگتا ہے کہ 1 کروڑ ممبرز ہیں اس کے، 10 ملین. تو اتنی بڑی پارٹی، پاپولر پارٹی، ایک موومنٹ ایسے کنٹری کے اندر لانچ نہ کر پائے، بڑی مجھے حیرانی ہوتی ہے. اور اس کا ریزن میں نے دیکھا کہ یہی ہے کہ اس کی جو لیڈرشپ ہے وہ ڈسرہن ہے بالکل. تو کوئی گائیڈ نہیں کر رہا ان 1 کروڑ ممبرز کو کہ بھئی کسی ڈائریکشن میں جاؤ تاکہ عمران خان کی ریلیز پاسبل ہو. نہیں، جو جس نے گائیڈ کرنا ہے وہ کون ہے یہ بھی تو دیکھیں نا. کیا تو گائیڈ کون کرے گا؟ چیئرمین صاحب کریں گے. تو جیسے ہم لوگ بات کرتے ہیں، کیا علیمہ خانم کریں گی، یہ کیا گوہر کریں گے، کیا یہ کریں گے سہیل آفریدی کریں گے؟ تو یہ مجھے کوئی کلیئرٹی نہیں ہے کہ کون لیڈ کر رہا ہے اس کو. اصل میں دیکھیں نا، اب چھوٹی سی ایک مثال دیکھ لیں گے. ابھی آپ نے ریسنٹلی دیکھا کہ وہ رہائی فورس کی بات ہو رہی تھی کہ جی ہم ایک رہائی فورس بنائیں گے، اس کے اوپر پی ٹی آئی کے اندر سے ہی وہ کروا دیا گیا. تو یوں لگ رہا ہے جیسے کہ پی ٹی آئی کی پوری جو لیڈرشپ ہے، بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ جو فرسٹ اینڈ سیکنڈ اور تھرڈ ٹیئر جو لیڈرشپ ہے وہ بھی ساری کی ساری کمپرومائز اگر نہیں ہے تو مینجڈ ہو چکی بھی ہے. جی ہاں، بالکل مینجڈ وہ تو کلیئرٹی ہے کہ کافی انفلٹریشن ہوئی اور مینج ہو چکی ہے. لیکن بات تو یہ ہے نا کہ پھر کیا کرے پھر پی ٹی آئی، ایکسیپٹ یہ کر لے کہ ہم کوئی موومنٹ لانچ نہیں کریں گے، ہم کچھ نہیں کریں گے، یہی چیزیں رہیں گی، اسی طرح رہیں گی. ان کا دل تو یہی چاہتا ہے. ان کا تو اگر پوچھا جائے تو اب وہ جو خاص طور پہ جو لیڈرشپ پوزیشنز میں ہیں، ایم این ایز ہیں، ایم پی ایز ہیں، سینیٹرز ہیں، سارے کے سارے آفس ہولڈرز ہیں، وہ سارے کے سارے اب یہی چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے یہ سلسلہ چلتا رہے اور ہماری دکانداری بھی چلتی رہے تاکہ ہمارا کوئی مسئلہ نہ بنے. اور اگر ہم مطلب جس طرح آج کل کے حالات ہیں، لوگوں کو اٹھا لیا جاتا ہے. ابھی آپ نے دیکھا جو کینیڈین سٹیزن حمزہ جو گیا ہوا تھا اس کو بھی اٹھا لیا گیا. تو اس طرح کی جہاں پہ انسیکیورٹی ہو، کل جس نے وہ عمران خان کے قافلے کی تصویریں لی اس جرنلسٹ کو اٹھا لیا گیا. تو جہاں پہ یہ حالات ہوں گے تو وہاں پہ لوگ پھر ڈر جاتے ہیں نا. جی ڈر تو جاتے ہیں، لیکن اس کا پھر توڑ بھی تو کچھ ہونا چاہیے نا. ڈر تو ہر وقت رہے گا. اسٹیٹ سے لڑنا آسان نہیں ہے، اور جس طرح ڈیموکریٹکلی پی ٹی آئی لڑ رہی ہے اسٹیٹ سے، اس میں تو کچھ گنجائش ہے ہی نہیں. اور جگہ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بھائی عام ریوولٹ ہو جاتے ہیں، ایسی چیزیں، وائلنس ہو جاتا ہے. پی ٹی آئی نے یہ کچھ پرسیو نہیں کیا، یہ لائن ہی پرسیو نہیں کی. تو ان کے پاس چارہ اور کیا ہے ادر دین پیسفل ریزسٹنس؟ تو اس کے لیے تو نمبرز کو تو نکالنا پڑے گا نا باہر کسانہ صاحب. لیکن میں وہی تو گزارش کر رہا ہوں کہ جو نمبرز ہیں وہ نکالنے کے لیے دیکھیں نا، ابھی انہوں نے اناؤنسمنٹ کی کہ جناب ہم رہائی فورس جو ہے وہ عمران خان رہائی فورس بنائیں گے. تو پی ٹی اے کے اندر سے ہی وہ وہاں پہ
اچھا خاصا پھڈا ڈلوا دیا گیا کہ جی یہ نہیں, یہ تو بڑا مسئلہ بن جائے گا, فورس کا نام نہیں ہونا چاہیے. بھئی فورس کا نام کیا ہوتا ہے؟ فورس نے کوئی گنس تو نہیں اٹھانی ہے نا. ٹاسک فورس جو ہوتی ہے وہ گنس اٹھا کے پھر رہی ہوتی ہے, یا کوئی اور جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کو کنیکشن کرتی تھی ذوالفقار کے ساتھ, جو کہ ہوا تھا ضیاء الحق کے زمانے کے اندر. تو اس طرح کا اس کو نیگیٹو کانوٹیشن دے کے وہ جو آئیڈیا, جیسے آپ کریکٹلی کہہ رہے ہیں, میرے خیال میں تو وہ تو ایک طرح کا ایک اسٹرکچرڈ موومنٹ تھا, نان وائلنٹ. تو وہی فورس اسی چیز کے لیے تھی, ٹو فردر دا کاز. تو ود ان پی ٹی آئی اس سبجیکٹ کے اوپر تو ایک کنسنسس ڈیولپ ہو جانا چاہیے تھا نا, ڈیولپ ہو جانا چاہیے تھا. اچھا یہ جو ساتھ ساتھ ان کی جو بہنیں ہیں, میں آپ کو سناتا ہوں, یہ جو ان کی بہنیں ہیں جو کہہ رہی ہیں, یہ بھی بات جو ہے قابل ذکر ہے نا, ذرا سنیے گا ذرا. کون سے ٹیسٹ ہیں, کس کے سامنے کیے, رزلٹ اگر کوئی ہے بھی وہ ان کا رزلٹ ہے, کسی اور کا رزلٹ ہے. دیکھیں جب تک ان لوگوں کے سامنے جن پر ہمارا اعتبار ہے, جب تک وہ نہیں ہوگا ہمیں تسلی نہیں ہوگی. اور ان کا پاس ریکارڈ ہے. عمران خان خود کہتے ہیں ہمیشہ جھوٹ بولتے ہیں, اور جو چھپا رہے ہیں تو اس کے پیچھے بھی کوئی وجہ ہے. اگر ہر چیز اتنی کلیئر ہوتی تو ڈر کس چیز کا ہے, کیوں نہیں چیز سامنے لاتی؟ جو بھی بیماری ہے ٹھیک ہے, اگر بیماری ہے بھی تو اس کو سامنے لے کے آئے نا, اسے چھپا کیوں رہے؟ اس کو بھی نہیں لائے. جو ڈاکٹرز جنہوں نے یہ علاج کیا وہ تو سامنے آ کے بتائیں کیا کیا, بتائیں آگے. دیکھیں ان ڈاکٹرز کو سامنے کیوں نہیں لے کر آئے. اب یہ جو سوال ہے یہ کتنا ریلیونٹ اور پرٹیننٹ ہے کہ بھئی جو آپ نے دیا ہے ان کو علاج کی تفصیلات دیں, جو ڈاکٹرز جنہوں نے علاج کیا ہے وہ ہمیں بتائیں. تو یہ تو باتیں ان کی ٹھیک ہے نا, یہ کیوں نہیں مان رہے؟ مان اسی وجہ سے رہے. ان کی تو یہ لائن ہے بیسکلی کہ عمران خان کی بیسٹ ٹریٹمنٹ ہو رہی ہے, ان کے لیے ہمیں کوئی تشویش نہیں ہے. میں ہائیبرڈ ریجیم کی بات کر رہا ہوں. تو ان کا تو یہ لائن ہے, اور ہم اس سچویشن میں کوئی بھی مراد دینے کو تیار نہیں ہے. نو لیوے ول بی گیون ٹو عمران خان, ہی ول بی ٹریٹڈ لائک اینی باڈی ایلس. اس طرح کی یہ لائن ان کی ہے. لیکن obviously اس سے سسپیشن ڈیولپ ہوتی, جیسے سب نے کہا انہوں نے, وہ کہہ رہی ہیں کہ بھائی نیچرل کہ بھائی اگر آپ کے کانفیڈنس کے ڈاکٹرز نے ان کو نہیں دیکھا, آپ نے نہیں دیکھا اتنے وقت کے لیے, سولیٹری میں ہیں اسینشلی, وہ فیملی سے بھی ملاقات نہیں ہوئی. سنا ہے کہ مشرف بی سے ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں. آج ان کی ملاقات جو ہوئی تھی, رپورٹ ہوئی ہے, اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان نے ہمیں پھر بتایا ہے کہ وہ جو کہا جا رہا ہے کہ جی عمران خان کی جو آئی ہے وہ ٹھیک ہو گئی ہے, اس کا کافی ریکور ہو چکا ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے, ان کی آئی سائٹ میں کوئی امپروومنٹ نہیں ہوئی ہے. جی ہاں, تو پھر یہی چیز کنفرم کر رہی ہے کہ پھر یہ چھپا رہے ہیں کچھ. تو ان کے اوپر پریشر تو کون ڈال سکتا ہے؟ وہی جو لوگ جو باہر کھڑے رہتے ہیں, ہزاروں میں آئیں, لاکھوں میں آئیں, تو پھر پریشر پڑے گا. یا باہر سے کوئی انٹرونشن ہو, جو کہ لگتی نہیں ہو رہی اس وقت ہو رہی. اسٹیٹ آف دی یونین کے بعد شاید ہو جائے, لیکن آئی ڈاؤٹ اٹ. اسٹیٹ آف دی یونین کا تو چلے, وہ کوئی پتہ نہیں کہ وہاں سے کوئی اور ہی نہ کوئی خوشخبری آ جائے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو علاج والا معاملہ ہے نا, یہ سعد بھائی بہت سیریس ہوتا چلا جا رہا ہے, اور اس کے اوپر اب انٹرنیشنل آوازیں بھی اٹھنی شروع ہو گئی ہیں. آپ کے جو فیلڈ کے جو آپ کے کرکٹ کے لوگ ہیں, آپ نے دیکھا کہ 14 کپتان جو ہیں انہوں نے, اور یہ کوئی چھوٹی بات تو نہیں ہے, اور یہ وہ 14 کپتان ہیں جو عام کپتان نہیں ہیں, یہ لیجنڈز ہیں, اور جن کو ہسٹری میں یاد رکھا گیا ہے, اور آئندہ بھی رکھا جائے گا. گریگ چیپل جیسے یہ چھوٹے لوگ تو نہیں ہیں, وہ سارے اس طرح کی آوازیں اٹھا رہے ہیں, تو اس کا بھی امپیکٹ نہیں ہو رہا. جی ہاں, امپیکٹ امیڈیٹلی تو نہیں ہو رہا. سنا ایک لیٹر اور آنے والا کپتانوں سے, ایکسپینڈڈ لسٹ ہوگی جو کپتانوں کی, سننے میں آیا ہے. لیکن دیکھیں کہ اس کا کیا ہوتا ہے. لیکن ابھی تک آپ نے دیکھا کہ پاک پیک اور جو اور گروپس ہیں یہاں بھی, انہوں نے سینیٹرز کے ساتھ ملاقات کی, کانگریس مین کے ساتھ ملاقاتیں کی, اور ہیومن رائٹس کے اوپر کافی ڈسکلوجرز کیے پاکستان کے بارے میں. لیکن اس کا امیڈیٹ امپیکٹ لگتا ہے ہو نہیں رہا. تو لیکن اٹ ڈزنٹ مین کہ آپ اسٹاپ کریں, شروع کریں اور پھر کنٹینیو کریں اس چیز کو. وقت لگے گا اس میں, لیکن ابھی تک وہاں سے بھی پریشر نہیں آ رہا. تو پریشر اب صرف پاکستان سے ہی آ سکتا ہے, اور پریشر جو سڑک سے آئے گا. آپ شروع سے یہی کہہ رہے ہیں کہ پریشر جو ہے وہ سڑک سے جب تک نہیں آئے گا اس کا کوئی امپیکٹ نہیں آئے گا. اور سڑک پہ وہ بنانے کے لیے جیسے ہی وہ رہائی فورس کی بات ہوئی, آپ دیکھیں نا کیسے لوگ جو ہیں وہ مکھیوں کی طرح پڑ گئے ہیں سہیل افریدی کو کہ بھئی یہ آپ کیا کرنے جا رہے ہیں. کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اگر لوگ آرگنائز ہو گئے, اگر رہائی فورس میں اگر 1-2 لاکھ آدمی رجسٹر ہو گیا تو وہ تو ٹھیک ٹھاک مسئلہ کریٹ کر دے گا, بہت بڑا مسئلہ ہو جائے گا اسٹیٹ کے لیے. اور یہ اسی وجہ سے یہ ایسی چیزیں پھیلا رہے ہیں
کہ یہ اینٹی اسٹیٹ ایک فورس بنانے کی کوشش کر رہے ہیں, لا اینڈ آرڈر کو ڈسٹرب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ایسی چیزیں کی جو ڈسکشن ہی نہیں ہوئی ابھی فی الحال تو کسی طرح کی. ہاں لیکن مسئلہ یہ نا کہ یہ جو فورس ہے بہرحال دیکھتے ہیں اس میں مجھے خود نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ کیسے اس کو آرگنائز کر رہے ہیں اور کس طرح ان کا پلان کیا ہے. ان دا مین ٹائم بہرحال یہ ہے کہ خالد یوسف چودھری صاحب جو ہمارے دوست ہیں, جو عمران خان کے وکیل ہیں, انہوں نے ٹویٹ کیا ہے اور انہوں نے کہا جی کہ آج یعنی بدھ والے دن جو 10 بجے اسلام آباد ہائی کورٹ میں سلمان اکرم راجہ صاحب جو ہیں بیرسٹر سلمان صفدر کے ہمراہ اور ہمشیر خان کے ہمراہ جو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ ہیں, ان سے ان کے مقدمات جو عمران خان کی تاریخ سماعت مقرر کیے جانے کے حوالے سے جائیں گے. اب دیکھتے ہیں کیونکہ یہ تو انہوں نے تو بالکل جانا ہی چھوڑ دیا ہوا ہے اور بالکل یہ لگتا ہے یوں ہے کہ جیسے ہم عمران خان کو ابینڈن کر چکے ہوئے ہیں. تو اب دیکھتے ہیں کہ یہ اگر جاتے ہیں تو کیا واقعی وہاں پہ کوئی امپیکٹ ہوتا ہے, یا ویسے تو خیر آپ کو پتہ ہی جو اسلام آباد کا چیف جسٹس ہے وہ اس کی کیا حالت ہے اور کس طریقے سے وہ آیا ہوا ہے. تو آپ کچھ اچھی چیزیں ایکسپیکٹ کر رہی ہیں آج؟ بالکل نہیں. میرا یہ خیال ہے کہ یہ پھر بہانے بنائیں گے اور ان کو کورٹ کی ڈیٹ نہیں دیں گے. I'll be very surprised اگر دے بھی دی پھر واپس لے لیں گے. ایسی کوئی تو امیڈیٹلی جیسے میں نے جنرلی کہا ہے کہ ریلیف عمران خان کے لیے یہ دینے کو تیار نہیں ہے. اور یہ سب کے بھائی ساری انسٹیٹیوشنز جو اسٹیٹ کے علاوہ اور بھی ہیں انسٹیٹیوشنز جو انفلوئنس کر سکتی تھی اس کیس کو, وہ ساری کی ساری کمپرومائز ہو گئی ہے نا. ہاں یہ تو ہے, یہ تو خیر صحیح بات ہے. لیکن اس میں ایک چیز مجھے بتائیں کہ جو اب پی ٹی آئی کے پاس آپشنز ہیں جو اس حالت میں ٹوٹل ڈسرے میں جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں اس کو, اور جہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان فائٹنگ چل رہی ہے, وہاں پہ گنڈا پور جیسے جو لوگ ہیں وہ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی انہوں نے میری سیکورٹی واپس لے لی ہے. یہ گنڈا پور از آن سم مشن. یہ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ کچھ نہ کچھ اس کا کچھ نیا اس کو ٹاسک دیا گیا ہے. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ان کے پاس سیکورٹی تو ہے, گورنمنٹ کی طرف سے یہ کہا گیا کہ ان کے پاس تو 77 جو سیکورٹی گارڈز ہیں یا آفیشلز کہہ لیں وہ ان کے سیکورٹی کے لیے موجود ہیں. تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ بس یہی تو ان کا یہ پروپیگنڈا ہے کہ بھائی میں فارمر چیف منسٹر ہوں وہاں کا, اور یہ جو پریزنٹ چیف منسٹر ہے یہ میری سیکورٹی کو لک آفٹر نہیں کرتا. ایسی چیزیں کہنے کی تو بہت ہیں, لیکن میرے خیال میں اب یہ اینٹی پی ٹی آئی ہو گئے ہیں لگتا ہے ٹوٹلی. یہ تو خیر آبویس ہے ایکٹیویٹیز کے گنڈا پور کی, اور کوئی پتہ نہیں ان لوگوں کا کوئی پتہ نہیں. اگر سہیل افریدی نے کوئی ایسی غلطی کی یا حماقت کی یا واٹ ایور, تو ہو سکتا ہے کہ یہ جو یہ کوئی گورنمنٹ لائیں وہاں جو کہ جس میں گنڈا پور کا بھی رول ہو. یہ کافی سوشل میڈیا کے اوپر ڈسکس ہو رہا ہے. کوئی پتہ نہیں وہ واپس آ جائیں ایز چیف منسٹر. کوشش تو کر رہے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ ان کو کوئی نہ کوئی جو ہے نا وہ ہڈی ڈالی گئی ہے تاکہ وہ اس کے مطابق کام شروع کریں, اور اس کی تیاریاں جو ہیں انہوں نے شروع کر دی بھی ہیں. لیٹس سی کیا ہوتا ہے. لیکن اس میں جو بھی ہے پی ٹی آئی کے لیے بڑے چیلنجز اب جو ہیں وہ ہمیں نظر آ رہے ہیں ان کی اپنی ان فائٹنگ کی وجہ سے. اگر ان کے آپس میں ان فائٹنگ نہ ہوتی, آپ دیکھیں نا آج جس طرح, میں یقین کریں مجھے بڑا میرا دل خراب ہوا جب میں نے وہ ویڈیو دیکھی عمران خان کی ہمشیرہ نورین خان صاحبہ کی, جس طرح وہ گری ہیں. یعنی یہ خاندان اپنی طرف سے ہر طرح کی قربانی دے رہا ہے, لیکن لوگ ہیں کہ وہ سننے کو تیار نہیں ہیں, لوگ ہیں کہ وہ نکلنے کو تیار نہیں ہیں. اور کیا کریں یہ, مطلب ان کا اپنا سگا بیٹا جو ہے وہ اس وقت جیل میں ہے, بھائی جو ہے وہ جیل میں ہے, آرام ان کو نہیں مل رہا. رات کو وہ جاگ رہی ہوتی ہیں, دن کو وہ بیچاری پھر رہی ہوتی ہیں, کہیں نہ کہیں پھر رہی ہوتی ہیں. تو وہ مطلب کیا اور کریں پاکستان کے لیے, اور کیا کر سکتے ہیں؟ نہیں, اور یہ تین چار ہی ہیں اور خیر ہیں جو ساتھ ان کے ہیں, لیکن اتنی بڑی پارٹی ہے اور لوگوں کو تو باہر آنا چاہیے نا. یہ بات ہو رہی تھی تو وہ نہیں ہو رہا. تو اس کی وجہ سے بالکل میں آپ سے ایگری کرتا ہوں کہ بہت چیلنجز ہیں پی ٹی آئی کے لیے اس وقت. ایبسلیوٹلی. اچھا جی, یہ جو آپ نے بتایا 14 کپتانوں والا, یہ آپ نے انٹرویو دیکھا تھا ان کا گریگ چیپل کے ساتھ؟ جی. اچھا, یقین کریں میں پہلے بھی یہ کہہ چکا ہوں کہ میں نے جب یہ دیکھا تھا تو آئی ریئلی فیلٹ ویری پراؤڈ آف عمران خان, کہ عمران خان جو ہمارے ملک کا ایک باشندہ ہے, اس کے لیے یہ سارے گورے جو ہیں یہ اس کو ایسے یاد کر رہے تھے جیسے یہ کوئی ان کا ہیرو ہے. میں حیران ہو رہا تھا, اور میں یقین کریں میں بڑا پرائڈ لے رہا تھا کہ یار دیکھو ہم نے ایک ایک بندہ پروڈیوس کیا کہ جس کو وہ لوگ جو ہے لک اپ ٹو کرتے ہیں کہ یار عمران خان جو ہے وہ ایسا کوئی کپتان نہیں آیا پوری دنیا میں. جی ہاں, اور عمران خان کو ہی مانتے ہیں. اس کے بعد کسی کپتان کو پاکستان کے جس طرح کی حالت کی ہے پاکستان کرکٹ کی, کوئی نہیں مانتے. یہ ان کے اگینسٹ انہوں نے پرفارم کیا, ٹیم نے پرفارم کیا, وہ صرف عمران خان کی وجہ سے تھا.
एब्सोल्युटली मैं कहता हूँ कमाल है। अच्छा जी, अब जरा थोड़ा सा जरा आ जाते हैं एक इंटरनेशनल इशू के ऊपर, और वो ये है कि हम देख रहे हैं कि अरेबियन पेनिनसुला में पहली दफा सेंचुरीज में ये हो रहा है कि जो यूएई है उसने क्या किया है कि वहाँ पे वो जो यहूदी आबादी है, यहूदी जो उनके रेजिडेंट्स वगैरह वहाँ पे आते हैं, उनके लिए एक एक्सक्लूसिव डिस्ट्रिक्ट उन्होंने बना दिया है। जी आप जरा इमेजिन करें कि एक एक्सक्लूसिव डिस्ट्रिक्ट फॉर ओनली जो 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 उनके इसराइलीज हैं जो वहाँ पे आते हैं उनके लिए वो एक बना रहे हैं। अब इससे क्या ये मैसेज देना चाहते हैं? मैसेज तो इनका क्लियर है कि जो अब्राहम अकॉर्ड इन्होंने साइन किए थे यूएई ने, अब तो काफी साल हो गए हैं उसको, तो जो रिलेशनशिप इसराइल के साथ है और जो इसराइल जुडाइज्म के साथ है वो बहुत आगे पहुंच गई है। और ये लगता है कि इनकी जो लीडरशिप है ये डिसाइड कर लिया है कि Israel is a state and we'll do anything to जो ट्रेड करते हैं और ज्यादा सिक्योरिटी के टाइज बहुत बढ़ गए हैं दोनों के। अब तो मेरा ये ख्याल है कि आप देखते जाएंगे कि इनकी यहूदियों की जो एक्टिविटीज हैं यूएई में वो बढ़ती चली जाएंगी। ऑब्वियस। अच्छा जी, अब ट्रम्प साहब का स्टेट ऑफ द यूनियन एड्रेस जो है उस पर ज़रा बात करते हैं। ये उनका सेकंड स्टेट ऑफ द यूनियन है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं अभी आपको थोड़ा सा उनका दिखा देता हूँ। असल में हमें ये स्ट्राइक भी मिल जाती है जो यूट्यूब की तरफ से कई दफ़ा आ जाती है। ये अभी एंटर हो रहे हैं, वो ये लाइव आपको मनाजिर में दिखा रहा हूँ, लेकिन ये है कि ज़्यादा देर मैं नहीं दिखा सकूँगा क्योंकि ये फिर मसला हो जाता है। तो ये जो स्टेट ऑफ द यूनियन एड्रेस है इसकी आप ज़रा मुझे सबसे पहले तो ये बताएं कि आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्या आप कुछ सरप्राइजेस देखना चाहते हैं या देख लेंगे? क्योंकि इसमें ट्रंप ने शुरू होने से पहले भी ये कहा था कि इट्स गोइंग टू बी अ लॉन्ग स्पीच, और फिर साथ साथ अब यहाँ पे ये भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ईरान के बारे में हो सकता है डिसीजन आ जाए, और फिर साथ साथ ये भी है, आपको मालूम ही है कि वहाँ पे मिड टर्म इलेक्शंस होने हैं इस साल, वहाँ पे उसकी भी तैयारियां शैरियां होगी। और मिड टर्म बाय द वे जब बात करते हैं तो वहाँ पे मैं देख रहा था कि सिर्फ 2% लोग जो हैं वो फॉरेन पॉलिसी की बात कर रहे हैं। 98% लोग कह रहे हैं कि हमें सिर्फ अपने मुल्क के बारे में, अपनी इकोनॉमी के बारे में हमें कंसर्न है। और इनकी जो थीम है इस एड्रेस की वो अमेरिका एट 250, स्ट्रॉन्ग, प्रॉस्परस एंड रिस्पेक्टेड, ये इनकी थीम है। अब ये जो थीम है इसको पता नहीं कैसे वो उसको डिफेंड करेंगे, लेकिन बहरहाल सूरत हाल ये है कि ट्रंप साहब जो हैं वो इस जो स्टेट ऑफ द यूनियन एड्रेस है इसके जरिए अपनी जो है वो मार्केटिंग करने की कोशिश करेंगे। व्हाट डू यू से अबाउट? मैं इसको लिंक कर देता हूँ क्विकली। मैंने बात अपनी पूरी खत्म नहीं की थी अबाउट द यूएई, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट जो बयान जो आया है इन द लास्ट वीक और सो, वो जो इजराइल के अमेरिकन एम्बेसडर है इजराइल को, माइक हकबी, उन्होंने ये कहा था कि आई डोंट माइंड इफ द इजराइल ऑक्यूपाइज ऑल ऑफ द मिडल ईस्ट एसेंशियली। टकर कार्लसन को जो इंटरव्यू दिया, कर देता हूँ उसको। तो ये इनकी एक्टिविटी अपनी जगह बात है। उसमें क्या उनकी जो ये डिजायर है या जो इंक्लिनेशन है, तो उसके लिए ईरान हैज टू बी आउट ऑफ द वे। ईरान की उसमें जगह नहीं है। तो ख्याल मेरा यही है कि स्पीच जो होगी स्टेट ऑफ द यूनियन, अगर फॉरेन पॉलिसी के ऊपर, ऑल्दो यू आर सेइंग कि ज्यादातर कंसर्न डोमेस्टिक पॉलिसी के ऊपर, और यहाँ बड़े अपोजिशन है आजकल, बहुत अपोजिशन है। दे डोंट वांट टू गेट अमेरिका इन्वॉल्व इन अनदर वॉर एट ऑल। और ये प्रेसिडेंट ट्रंप ने खुद भी कहा था कि मैं नई कोई जंग शुरू नहीं करूंगा। तो द पॉइंट ऑफ मैटर इज कि ईरान शायद आए स्पीच के अंदर, उसमें वही जो नॉर्मल इनकी लैंग्वेज होती है कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, फिर भी बात करना चाहते हैं, जो स्टैंडर्ड इनकी लाइन है। लेकिन जो अब आपको पता मिड टर्म इलेक्शंस यहाँ आने वाले नवंबर में, बड़े इंपॉर्टेंट इलेक्शंस हैं। तो राइट नाउ इकोनॉमी भी बड़ी डोल्ड्रम्स में है। इट्स नॉट क्या क्लियर डायरेक्शन नहीं है। स्टॉक मार्केट ठीक है, लेकिन बहुत से जॉबलेसनेस यहाँ काफी शुरू हो गई है टैरिफ्स की वजह से, एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो मेरा ये ख्याल है कि इनकी जो स्पीच होगी एक डोमेस्टिक एजेंडा के ऊपर ज्यादा होगी। ही विल ट्राई टू रीइंफोर्स कि मैंने क्या किया है और मैं क्या करने जा रहा हूँ, बिकॉज इन्हें पता है कि बड़ा जबरदस्त चैलेंज आने वाला नवंबर में। वो बेसिकली उन्होंने वार्न किया है ट्रंप को, और उन्होंने ये कहा है कि जनाब ये जो आपने तय किया है कि ईरान के ऊपर हम अटैक करने जा रहे हैं, उन्होंने कहा कि ये सिग्निफिकेंट रिस्क्स हैं इसके अंदर
کہ جناب اگر آپ نے اٹیک کیا تو آپ کے لیے مسائل ہو جائیں گے. ان کا جوائنٹ چیف کا آپ کو پتا ہے جو وہ ہیں ڈین کین ان کا نام ہے, ڈین کین کہہ رہے ہیں کہ ہاں جو جنرل ڈین کین جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ سگنیفیکینٹ رسک اگر ہو سکتے ہیں تو آپ کے لیے پروٹیکٹڈ وار بن جائے گی. آپ کے لیے پاسبلٹی ہے کہ یہ اس طرح کی وار نہیں ہوگی جس طرح کہ آپ نے وینزویلا میں آپریشن کیا. اور بائی دا وے یہ ڈین کین جو ہیں یہ اس کے وینزویلا کی ایکسرسائز کے حق میں تھے, لیکن ایران کے اوپر وہ وارننگ دے رہے ہیں کہ جناب یہ کام نہ کرنا, اور یہ پروٹیکٹڈ وار ہو سکتی ہے, یہ 1-2 ہفتے میں ختم نہیں ہونے والی ہے. جی ہاں بالکل, اور اس سے ایگریمنٹ بھی ہے بہت سے لوگوں کی امریکہ کے اندر, انکلوڈنگ ان دا نیشنل سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ, کہ ایران از اے ٹوٹلی ڈفرنٹ ملٹری پروپوزیشن دین وینزویلا. وہ تو چھوٹی سی ایک جگہ تھی, ایک جزیرہ ہے جس میں آپ نے کر لیا یہ. اب آپ کے پاس تو اگینسٹ یو اور اگینسٹ اے رجیم دیٹس بین ان پاور 40 ایئرس, تو ان کے پاس تو بہت کچھ ہے. لیکن میرا یہ خیال ہے کسانہ صاحب, یہ وہی ایکٹیویٹیز کریں گے اگر انہوں نے ڈیسائیڈ کر لیا. دے ول ٹرائی ٹو ایلیمنیٹ دا لیڈرشپ, جیسے انہوں نے فرسٹ راؤنڈ میں کیا تھا. تو اس کے لیے یہ اور اسرائیل دونوں کام کر رہے ہوں گے آلریڈی اس چیز کے اوپر. لیکن ایبسولوٹلی رائٹس, اب پاکستان جیسے ملک کے اوپر بڑا زبردست اثر پڑ سکتا ہے, انڈیا کے اوپر اثر پڑ سکتا ہے بہت زیادہ, کیونکہ اگر آئل کی پرائس شوٹ اپ کر جاتی ہے بہت زیادہ کئی دن تک رہتی ہے یہ سچویشن, تو پاکستان کے لیے تو بچنا بڑا مشکل ہو جائے گا. ویسے اس وقت جو یو ایس اکانومی ہے, جو لوگ کنسرن کا اظہار کر رہے ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کنسرن جو ہے یہ ووٹرز کی حد تک بھی جا کے یہ ٹرانسلیٹ کرے گا؟ آئی تھنک اٹ ول, بالکل کرے گا کسانہ صاحب. یہاں ووٹرز بڑے سینسیٹیو ہوتے ہیں اباؤٹ دیئر جابز, اباؤٹ دیئر لائیولیہوڈز, اور اپنی لائف سٹائل کے بارے میں. یہ ساری چیزیں افیکٹ ہوں گی اگر کوئی وہاں کانفلکٹ ہو گیا. اور اگر کیجولیٹیز ہونی شروع ہو گئی, جو جنرل کین نے کہا ہے, اگر کیجولیٹیز ہونی شروع ہو گئی تو پھر تو بہت ہی ڈفرنٹ پروپوزیشن ہو جائے گا. اچھا, اسی طرح جب اکانومی کی جو حالت ہمارے ہاں ہے, ہماری بھی تو اکانومی جو ہے وہ بالکل آخری دموں پہ لگ رہی ہے نا. جو حالت ہماری ہوئی ہے ہمارے یہاں, تو مطلب اس کو تو کوئی فیل ہی نہیں کوئی کر رہا. ادھر سے جہازوں پہ جہاز خریدے جا رہے ہیں. جی ہاں, جہازوں پہ جہاز خریدے جا رہے ہیں, اور وہ بھی کس طرح کے جہاز خریدے جا رہے ہیں وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے. اور اور جھوٹ کے اوپر جھوٹ بولا جا رہا ہے, اس کے اوپر پرچیزز کے اوپر بھی ایکسپلینیشنز اس کی کلیئر نہیں ہے. تو پاکستان نے کہتی تو ہسٹری ہے نا کہ ہم لوگ وی ہیو آلویز لیوڈ بیونڈ آور مینس, جبھی تو ہماری یہ حالت ہے آج کل. ایبسلیوٹلی. اور جو پنجاب میں ہو رہا ہے, پنجاب کی جو حکومت ہے اس کو کیا ضرورت تھی اس طرح کا طیارہ خریدنے کی؟ پتہ نہیں کیوں اس وقت ضرور, اسپیشلی جبکہ سب کو پتا ہے حالات کیا ہیں. پنجاب میں پاورٹی بہت بڑھ گئی ہے, پنجاب کے اندر, وچ از دا ریچسٹ پروونس, موسٹ پراسپرس پروونس, وہاں بھی پاورٹی بہت بڑھ گئی ہے, بہت زیادہ. میں نے ریسنٹ, جی ہاں, بلکہ پاورٹی کے ساتھ ساتھ بھائی میں نے سنا ہے کہ وہاں پہ جو سوئسائڈ ریٹ ہے وہ سب سے زیادہ بڑھ چکا ہے. جی ہاں, جی ہاں, اور نیچرل ہے یہ بھی. ہاں, اگر کوئی اگر آپ کا کوئی فیوچر نہ ہو تو آپ کریں گے کیا پھر؟ ہاں نا, اس کی بات کہنا ہوتا ہے. چلیں اس کے اوپر انشاءاللہ آپ کا تجزیہ جاری رہے گا. بہت بہت شکریہ سعد بھائی, جلدی ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ اینڈ سی یو سون. السلام علیکم.